अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे एपिसोड नंबर 3 ऑफ मैंने शाम हारी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। जरगुल के चेहरे पर एक दुख भरी इस्तेहज़ाया कैफियत रकम हो गई। वक्त हर काम सिखा देता है अम्मी। काश अब्बू जी ने हमें एतमाद भरी फ़िज़ा में सांस लेने का मौका दिया होता तो आज आपको ये धड़के ना लगे होते। मैं ये नहीं कहती कि हर काम करने दिया जाए, मगर इतना ज़रूर है कि हर तरह के माहौल में हर किस्म की सूरत हाल का सामना करने के लिए वालिदैन को बच्चे को सीखने का भरपूर मौका देना चाहिए कि क्या ख़बर ज़िंदगी के किस मोड़ पर इस हुनर की ज़रूरत पड़ जाए। काश उन्होंने हमें इंसानों की दुनिया में रहकर इनसे रब्त व ज़ब्त बढ़ाने का मौका दिया होता तो आज हम अपने ही साय से इतना बदगुमान ना होते, धड़कों में ज़िंदगी ना गुजार रहे होते, अकेले इस सदमे को ना सह रहे होते। हमारा भी कोई हमदर्द गमगुसार होता, कोई दिलासा देने वाला, ताउन करने वाला, हौसला बढ़ाने वाला हमारे पास भी मौजूद होता। कितने बदनसीब हैं हम कि हमारे हमसाए तक हम पर टूटने वाली क़यामत पर पुरसा देने नहीं आए। किसी से बना के रखी होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। वो मुतासिब लहजे में कहती हुई थैला उठाकर महगुल को दरवाज़ा बंद करने का कहती हुई बाहर निकल गई। आहा, आइए जनाब, तशरीफ़ लाएं। शफ़ी जनरल स्टोर पर पहुंची तो उसे देखते ही इसका मालिक शफ़ी मोहम्मद लपक कर गर्म जोशी से खैर मकदम के लिए आगे बढ़ा था। वो सर हिलाती हुई स्टोर में दाखिल हो गई और अपनी मतलूबा ख़रीदारी करने लगी। आज दूसरी बार वो यहाँ आई थी। पहली बार परसों अहमद को साथ लेकर आई थी। ये जनरल स्टोर घर से कुछ फासले पर था, सो वो वैगन स्टॉप तक जाते हुए रास्ते में ही पड़ता था। इससे पहले कभी इसने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी थी कि कभी ज़रूरत ही पेश नहीं आई थी। हारिस इकट्ठे ही 15 दिन का सौदा सलफ ले आता था। जरगुल के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, मगर अब तो जैसे इसके पैर में पहिए लग गए थे। शुगर था, जॉब के दौरान इसका एतमाद और रास्तों से शनासाई आज उसे काम आ रही थी। वही माँ को लेकर पिंडी अडियाला जेल में हारिस से मिलवाने के लिए ले जाती थी। और कैसी हैं आप? अधेड़ उम्र, पक्की रंगत का, कदरे फरबही माइल, ओढ़े ओढ़े बालों वाला शफ़ी मोहम्मद खुश अखलाकी के मुजाहरे के तौर पर इसकी तरफ चला आया था। इत्तेफाक से स्टोर में रश नहीं था। काउंटर पर इसका असिस्टेंट बैठ गया था। बस जी, अल्लाह का शुक्र है। वो चाय की पत्ती का डब्बा रैक से उठाती अपने मखसूस सरसरी लहजे में बोली थी। क्या करती हैं आप? पढ़ती हैं क्या? मैंने अक्सर आपको यहाँ से गुजरते देखा है। इसने दिलचस्पी से पूछते हुए जवाब भी बता दिया। नहीं, जॉब करती हूँ। वो चने की दाल वाला जार ढूंढने के लिए मुतलाशी निगाह इधर उधर दौड़ाती बेदहानी से जवाब दे रही थी। फिर शफ़ी मोहम्मद ने इसी बाइखलाक और पुरजोश अंदाज में बहन भाइयों की तादाद पूछ डाली। ये भी तस्दीक करवा ली कि अक्सर गली में दिखाई देने वाली पागल सी लड़की इसकी ही बहन है। ज़िंदगी के मसाइल इंसान को चैन सुकून से रहने ही नहीं देते, मगर क्या करें कि ज़िंदगी पे तो गुजारना है। बहरहाल वो इसी बेदहानी से मुरव्वत भरे अंदाज में कहकर देसी साबुन की टिकिया उठाने लगी। इसकी तमाम तर तवज्जो शॉपिंग की तरफ थी। सामान घर ले जाकर उसे अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। फिर शाम को कपड़े धोने थे। 3 दिन से वो अमनगाह नहीं जा रही थी, मगर कल तो बहरहाल जाना ही था। इससे ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकती थी वो। इस स्टोर के बिल्कुल साथ सियाह गेट वाला मकान मेरा घर है। मैं यहीं रहता हूँ। अकेला हूँ। माँ बाप तो कब के वफ़ात पा चुके। बहन भाई अपने अपने घर के हो गए। बीवी थी, इसका 2 साल पहले इंतकाल हो गया। अब बिल्कुल अकेला हूँ और बहुत दुखी भी। हाँ जी, तन्हाई भी एक बड़ा दुख है। शफ़ी मोहम्मद की ठंडी यकपस्ता आहें भरने पर इसे मुरव्वत में कुछ तो कहना ही था। और ये तन्हाई इंसान कब तक बर्दाश्त करे? कभी दिल चाहता है कि कोई हो जो बहुत नरमी और मोहब्बत से दिल की बातें सुने, दुख सुख में साथ दे। ये तन्हाई बहुत सताती है मुझे। फिर इसके चेहरे पर निगाह डालकर मुखातिब हुआ। सारे दिन की थकान और बोर रूटीन बंदे के अंदर से सुकून निचोड़ लेती है। अगर आप बुरा ना माने और आपका दिल चाहे तो कुछ देर को मेरे पास आ जाया करें। पास ही तो घर है मेरा। बैठ के अच्छी सी मूवी देख ली, चाय पी ली, थोड़ी सी गपशप भी हो जाएगी और थकन भी उतर जाएगी। आपको किसी किस्म की ज़रूरत हो, कोई काम हो, मसला हो तो मुझसे कहें। बंदा ही बंदे के काम आता है। सामान के लिफाफे समेटती जरगुल को एक झटका सा लगा। जरगुल ने एक बहुत तल्ख इस्तेहज़ाइया निगाह इस पर डाली और सर झटक कर काउंटर पर हिसाब किताब करने आ गई। बोझ ज़्यादा है, कहें तो छोटे को कह दूँ, वो सामान घर तक पहुंचा देगा। वो बड़ी अपनायत से गोया हुआ था। नहीं शुक्रिया, मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ। इसने बिल्कुल खुरदरे सपाट लहजे में 2 टोक जवाब दिया और तेज़ी से थैला संभालती हुई मोड़ मोड़ गई।
میں نے بہت کوشش کی حارث کے سلسلے میں، مگر بات نہیں بن سکی۔ میرے ایک جاننے والے وکیل کے ساتھ کافی ڈسکشن ہوئی، اس نے کیس کا جائزہ لے کر اسے ہوپلیس قرار دے دیا تھا۔ افسوس کہ ہم حارث کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ میری تو خواہش تھی بڑے سے بڑا وکیل کروا کر حارث کی گردن چھڑائی جا سکے، مگر تقدیر نے ساتھ نہیں دیا حارث کا۔ جس دوست کے ساتھ میری بات ہوئی تھی وہ ہائی کورٹ کا بہت مشہور اور منجھا ہوا تجربے کار وکیل ہے۔ وہ امن گاہ آئی تو حسب سابق اجلال سے ٹاکرا ہو گیا۔ وہ حارث کے متعلق پوچھتا ہوا فکرمندانہ انداز میں اپنی کوشش اور ان کا مایوس کن نتیجہ سنا رہا تھا۔ اچھا، وہ مختصراً بولی۔ اس کی نظر اور لہجے سے اجلال کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اسے اس کی لفاظی اور دکھاوا سمجھ کر طنزاً کہہ رہی ہے، مگر اجلال نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ سچائی کے ثبوت کے طور پر مزید کوئی بحث کی۔ اس سے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ ٹال مٹول کے اسے بے دھیان اور لاپرواہ انداز میں حسب سابق مختصراً بتانے لگی۔ آج وہ پہلے کی نسبت خاصا سنجیدہ تھا۔ اور تم یہاں سیٹ ہونا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ مسئلہ کیا ہونا ہے؟ گزارا چل ہی رہا ہے، وہ بمشکل تمام بیزاری چھپا کر آہستگی سے بولی۔ اجلال کو جانے کیا بات یاد آئی تھی جو وہ جاتے جاتے ایک دم سے پلٹ آیا۔ اس کے لہجے میں کوئی بات تھی جو اس نے نہیں بتائی تھی، مگر زرگل کے دل میں کھٹک رہی تھی۔ وہ خواہش کے باوجود پوچھنا گوارا نہ کر سکی۔ تھوڑی دیر بعد سوچ میں گم اجلال خود ہی بولنے لگا۔ زرگل، میرا خیال ہے تم یہ جاب چھوڑ دو۔ اجلال نے شاید پہلی مرتبہ اسے باقاعدہ نام لے کر اتنے سنجیدہ بلکہ متفکر سے فیصلہ کن انداز میں مخاطب کیا تھا۔ کیسے چھوڑ دوں؟ کیا ڈھیر لگا ہوا ہے باہر؟ وہ تیوریاں چڑھا کر برہمی سے اسے گھورنے لگی۔ انداز میں تلخی تھی۔ ناظمہ بڑے عرصے سے حارث سے بدلہ لینے کے لیے منصوبے بنا رہی ہے، اور اب جب کہ اسے خبر ہو چکی ہے کہ حارث جیل میں ہے، وہ زیادہ آزادی اور جوش سے حارث کے گھر والوں سے، اور پھر وہ تمہارے بارے میں جانتی ہے۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر مضطرب لہجے میں بولا۔ زرگل نے کچھ خاص اہمیت نہیں دی اس کی بات کو۔ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے نہ صحیح، حارث نے اس کا خاصا نقصان کیا ہے۔ شوبز میں اس کا مقام بن گیا تھا، ان قریب فلم لائن میں جگہ ملنے والی تھی، مگر اس اسکینڈل کی وجہ سے اس کی شہرت اور مقبولیت داغدار ہو گئی ہے۔ ہر چند کے سبھی جانتے ہیں اس فیلڈ میں کوئی پاک دامن نہیں پائی جاتی، مگر یہ سب کچھ پس پردہ ہوتا ہے۔ اپنی پارسائی کا بھرم سبھی کو عزیز ہوتا ہے۔ عوام کی نظروں میں معصومیت کا ڈرامہ رچائے رکھنا ہوتا ہے تاکہ سر آنکھوں پر بٹھائی جاتی رہیں۔ وہ پہلے بھی دھندا کرتی تھی اور اب بھی کر رہی ہے، مگر عوامی سطح پر رعوف میں سے میل ملاپ کے کھلم کھلا شواہد آنے پر اس کے ان رہنے کے چانسز محدود ہو گئے ہیں۔ اس نقصان کا سبب حارث ہے اور ناظمہ اس کی بوٹیاں نوچنے کو بے تاب بیٹھی ہے۔ ہر چند کے اجلال کے اندیشے بجا تھے، مگر زرگل انہیں اہمیت دینے سے قاصر تھی۔ وہ یوں بھی اس کی باتوں پر کان دھرنے کی عادی نہیں تھی، اسے اس قابل ہی نہیں سمجھتی تھی۔ کیا کر لے گی وہ؟ اب میرے خلاف تو ایسا اسکینڈل بنانے سے رہی۔ زرگل کے بے فکری سے کندھے اچکانے پر اجلال کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ تم انتظار میں رہنا جب وہ ایسا کچھ کر گزرے گی۔ دانت پیستے اور شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتے وہ سلگ کر بولا تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس ادارے کی سرپرست اعلیٰ بیگم سرفراز رؤف علی کے رشتہ دار کی بہن ہے اور کسی زمانے میں اس کی محبوبہ بھی رہی ہے۔ خاندانی جھگڑے کے باعث دونوں کی شادی نہیں ہو سکی، مگر بیگم سرفراز کے دل میں اب بھی اپنے محبوب کے لیے نرم گوشہ ہے۔ وہ انگلینڈ سے پاکستان آ چکی ہیں اور اس واقعے کی اطلاع بھی اسے موصول ہو چکی ہے، اور ناظمہ کو بیگم سرفراز کی رہائش گاہ پر آتے جاتے دیکھا گیا ہے۔ زرگل ایک لمحے کو الجھن میں پڑ گئی۔ اسے لامحالہ معاملے پر سنجیدگی سے غور کرنا پڑا۔ مگر بیگم سرفراز ایک محب وطن اور ہمدرد دل رکھنے والی سماجی خاتون ہے، وہ اس گورکھ دھندے میں کیوں پڑنے لگیں؟ کم از کم مجھ سے انہیں کیوں پرخاش ہونے لگی؟ وہ کل ادارے میں تشریف لائی تھی، مجھ سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ پھر زرگل کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ کل جب میڈم سبحانی سے اس کا تعارف کروایا تھا تو بیگم سرفراز کی زرد مہر آنکھیں ایک لحظے کو اس پر ٹک گئی تھیں۔ اچھا، تو آپ ہیں معروف صحافی حارث کی بہن؟ انہوں نے کچھ چپتے ہوئے سرد انداز میں اس کا جائزہ لیا تھا۔ اس وقت اس نے غور کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ اپنی سوچ کو آبجیکٹو اور ریشنل بناؤ، ہر شے کی جذبات کی سطحی نظر سے مت پرکھا کرو۔ اجلال کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ ان بڑے بڑے سیاسی و سماجی ناموں کی حیثیت کھوکھلے ستونوں سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ خیر، میرا فرض تھا تمہیں آگاہ کرنا، آگے تم خود ذمہ دار ہو۔ سنو، دوستی میں اس قدر سوداگری بھی جرم ہے۔ گو کہ ہم میں دوستی نہیں، مگر ایک تعلق خاطر تو ہے نا۔
اس کے پیش نظر میری بات کا یقین کر لو، اس سے تمہارا ہی فائدہ ہے۔ میں اپنا فائدہ خود بہتر جان سکتی ہوں، اس نے خشک لہجے میں کہہ دیا۔ بہرحال انفارم کرنے کا شکریہ۔ وہ کسی طور اس کا احسان لے کر قرض نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ خوش نہ ہوتے ہوئے اتنی ڈٹائی سے حق جماتا ہے، ذرا سی مدد لے لی تو سر ہی چڑھ جائے گا۔ پھر اس کی لن ترانیوں پر زرگل کو کوئی خاص یقین بھی نہیں آیا تھا۔ اجلال نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے ایک لمحے بغور اس کا چہرہ دیکھا، وہی بے نیازی اور نو لفٹ کے تاثرات سے مزین سپاٹ گریزپا چہرہ۔ مرضی ہے تمہاری۔ وہ گہری سانس لے کر مزید بحث کے بغیر چابیاں اٹھاتا اندر میڈم سبحانی کے اسسٹنٹ انعام علی سے ملنے چل دیا۔ زرگل سر جھٹک کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ ان دنوں بیگم سرفراز باقاعدگی سے ادارے کی خبر گیری کے لیے آتی تھیں۔ کچھ دنوں سے ناظمہ کا بھی آنا جانا تھا، غالباً وہ یہاں رہائش پذیر ہونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ حسن اتفاق تھا کہ جب بھی ناظمہ آمنے گاہ آتی، اجلال کو کسی نہ کسی طرح خبر ہو جاتی۔ وہ بھی ان ٹپکتا، بڑی بے تکلفی اور اپنائیت سے ناظمہ اور بیگم سرفراز سے میل ملاپ کرتا تھا وہ۔ مجھے جانے کون کون سی جاسوسی فلم میں ڈراوے دیے جا رہے تھے اور خود دونوں سے ایک ساتھ نمٹ رہا ہے۔ پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ بھلا مرد اپنی فطرت سے باز آ سکتا ہے؟ یہ بھی تو بھیا کا ہمنے والا ہم پیالہ رہا ہے نا، اپنی اصلیت تو دکھانا ہی تھی۔ گزشتہ چند روز سے بیگم سرفراز زرگل پر خاصی مہربان ہو گئی تھیں۔ اس کے رہے سہے خدشات بھی جاتے رہے۔ انعام علی آج کل بیگم سرفراز کا سایہ بنا ہوا تھا۔ اس روز بیگم سرفراز نے اسے امن گاہ کے خصوصی کمرے میں بلایا۔ سجاوٹ اور فرنیچر کے اعتبار سے بیڈ روم ہی لگ رہا تھا، مگر اس کے ایک کونے پر مووی کیمرہ رکھا ہوا تھا۔ سامان کچھ اس طرح کا تھا جیسے کسی فلم کی شوٹنگ کی تیاری کر رہی ہوں۔ آؤ زرگل۔ بیگم سرفراز کے بلانے پر اس کے ٹھٹکے ہوئے قدم صوفے کی سمت بڑھ گئے جہاں وہ براجمان تھیں۔ ان کے انداز میں نرمی اور مٹھاس تھی۔ ناظمہ ایک فلم میں کام کر رہی ہے، کچھ شوٹنگ یہاں ہونا تھی، ابھی کچھ دیر میں آ جائے گی۔ میں نے بوتیک سے اس کے ڈریسز منگوا لیے ہیں، میں چاہ رہی تھی تم پہن کر ان کی فٹنگ دیکھ لو۔ تمہارا اور ناظمہ کا قد و قامت ملتا جلتا ہے، اگر فٹنگ ٹھیک نہ ہو تو واپس کر کے دوسرا سائز منگوا لیں، وگرنہ اینڈ ٹائم پر مصیبت پڑے گی۔ ناظمہ سے میری بڑی اچھی جان پہچان ہے، میں چاہتی ہوں اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ آفٹر آل وہ میرے ادارے میں رہائش پذیر ہونے والی ہے، کل کو وہ مشہور ہیروئن بن جائے گی، ادارے کا نام روشن کرے گی۔ ایک تو ان اعلیٰ شخصیات کو نام و نمود کی بہت حرص ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں اجلال کا کہا ہوا فقرہ ٹکرایا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ہنستی اور بیگم سرفراز کے دوبارہ اصرار پر کپڑے لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ چاہتی تھیں زرگل انہیں پہن کر دکھائے۔ بلیک جارجٹ کے باریک لباس کے ہمراہ شمیز نادارد تھی۔ زرگل نے ہچکچاہٹ کے عالم میں بیگم سرفراز کی توجہ اس طرف دلائی، مگر انہوں نے تسلی سے کہا، یہاں میرے علاوہ کون ہے؟ ایک منٹ کو تو تمہیں پہن کر دکھانا ہے نا۔ وہ بادل نخواستہ چست اور کافی حد تک قابل اعتراض لباس پہن کر بازو سینے کے گرد لپیٹے جھجکتے ہوئے باتھ روم کا دروازہ کھول کر نکلی اور جیسے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ بیگم سرفراز غائب تھیں۔ مووی کیمرہ آن تھا، اسکرین روشن اور کمرے میں انعام علی کھڑا تھا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے دوبارہ باتھ روم میں گھسنا چاہا، مگر انعام علی تیار تھا۔ زرگل کی نازک کلائی اس کی گرفت میں آ گئی اور وہ اسے کھینچتا ہوا عین کیمرے کے سامنے لے آیا۔ ایک لمحے کو تو اسے اپنے حواس مفلوج ہوتے محسوس ہوئے، یوں لگا جیسے وقت قضا آ پہنچا ہو۔ پھر مزاحمتی قوتیں مجتمع کرتے ہوئے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ کیا چکر ہے؟ وہ گھبرا کر اس پر الٹ پڑی۔ کچھ بھی نہیں، اس نے بڑی سادگی معصومیت سے زرگل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ دراصل میڈم کے خیال میں تم بڑی قیامت شے ہو، اور یہ تو عوام کے ساتھ ظلم ہوگا کہ ایسا فتنہ سامان حسن پردہ سیمی پر نمودار ہو کر داد تحسین نہ پا سکے، اسی لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ تمہارا یہ حسن ہمیشہ کے لیے کیمرے کی آنکھ محفوظ کر لے گی، پھر یہ نظارہ کیسٹ کی شکل میں گلی گلی دیکھا جائے گا۔ زرگل کے اعصاب پر جیسے کوئی بم پھٹا تھا۔ اسے سماعت میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجتی محسوس ہونے لگیں۔ ایک زبردست قسم کا خوف و ہراس اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ سارا کھیل سمجھ گئی، اس سے انتقام لینے کے لیے یہ کھیل رچایا گیا تھا۔ بیگم سرفراز کے محبوب کی جان لینے والے قاتل سے انتقام پورا ہو جاتا، اور ناظمہ شوبز میں ویلیو ڈاؤن ہو جانے کا غم حارث کی بہن کی رسوائی کے ذریعے غلط کر سکتی تھی۔ سب خسارے اکیلی اس کی ذات کے لیے تھے۔ وہ بند پنجرے میں پھڑ پھڑانے والے پرندے کی طرح بے بس دکھائی دینے لگی، اور اس کے ذہن میں بچاؤ کی کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ زرگل خوف و دہشت کی تصویر بنی تھر تھر کانپتی دیوار سے لگی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ وہ محض چند انچ کے فاصلے پر تھا جب اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔
خود زرگل کو بھی اپنے قدموں پر کھڑا ہونا دشوار ہو گیا۔ انعام علی نے جھٹک کر اپنے اعصاب کی غنودہ کیفیت سے نجات پانے کی کوشش کرتے ہوئے بدستور اس کی جانب پیش قدمی کی، مگر اس کے قدموں میں دم نہیں رہا تھا۔ بالآخر وہ لہرا کر زمین پر آ رہا اور اسی ثانیے زرگل بھی گلے پر ہاتھ رکھ کر تیورا کر قالین پر گر چکی تھی۔ دونوں ہوش و حواس سے غافل ہو چکے تھے۔ کمرے میں پر اسرار ساز سکوت طاری تھا۔ مووی کیمرہ ہنوز اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ امن گاہ پر سکوت طاری تھا۔ بیگم سرفراز ناظمہ کے ہمراہ کب کی یہاں سے جا چکی تھیں۔ ان کے خیال میں انعام علی کافی تھا اگلے مرحلے کے لیے۔ اجلال کے کان میں لگے جدید ترین ٹیپ ریکارڈ کے اسپیکر پر جیسے ہی خاموشی چھائی، وہ پھرتی سے باتھ روم کے روشن دان کا شیشہ توڑ کر اندر آ گیا۔ اندر کا منظر اس کی توقع کے مطابق تھا۔ دونوں ہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ وہ پہلے انعام علی کی سمت بڑھا اور اس کے بازو میں ایک انجیکشن لگا دیا۔ اب وہ مزید 6 گھنٹوں کے لیے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ پھر وہ مووی کیمرے اور اسکرین کی طرف متوجہ ہوا۔ ریل کھینچ کر ضائع کر دی۔ کیمرے کو الٹ پلٹ کے کھول کر اچھی طرح تسلی کر لی کہ ریل کا کوئی پیس باقی نہ رہ گیا ہو۔ ریل ضائع کر کے وہ زرگل کی طرف آیا۔ وہ قالین پر بے ہوش پڑی تھی۔ صوفے پر پڑی اس کی چادر اس پر ڈال کر جگ لے کر اس کے قریب آ گیا اور پانی کے چھینٹے منہ پر مارنے لگا۔ اس نے کمرے کے باہر کی سمت کھلنے والی کھڑکی کے راستے بے ہوش کر دینے والی گیس اندر داخل کی تھی۔ اس گیس کے استعمال سے 10-15 منٹ کی بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ زیادہ طاقت کی گیس اس لیے استعمال نہیں کر سکتا تھا کہ اس سے انعام علی کے ساتھ ساتھ زرگل کو بھی نقصان پہنچتا۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آ گئی۔ چند لمحے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنے ہونے کا یقین کرتی رہی۔ پھر ارد گرد کے ماحول پر نظر پڑی اور پھر اجلال کو سامنے پا کر وہ کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں؟ اس کے حلق میں کانٹے سے ہو گئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا قوت گویائی کہیں رکھ کے بھول آئی ہو۔ اس کی نظروں میں بے یقین سا ہراساں استحفام تھا، مگر اجلال کا ذہن باہر نکلنے کی تدبیر سوچ رہا تھا۔ وہ بہت محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ نظروں میں اضطرار آمیز ہوشیاری تھی۔ سوال جواب بعد میں کر لینا، فی الحال یہاں سے نکلنے کی کرو۔ وہ چوکنے انداز میں اٹھ کر دروازے تک آ گیا۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر جھانکا، پھر اس کے قریب آیا۔ باہر صرف چوکیدار ہے۔ تم اس طرح یہاں سے نکلو جیسے معمول کی طرح جایا کرتی ہو۔ اسے کوئی شبہ نہ ہونے دینا۔ چہرہ نارمل رکھنا اور لباس اسے تو تبدیل کرو۔ سرگوشی سے کچھ اونچی آواز میں اسے ہدایت دیتے وہ مان اس کی نگاہ اس پر پڑی تو ناگواری سے رخ موڑ کر تیوریاں چڑھا کر کہنے لگا۔ زرگل ابھی تک بے دہانی میں تھی۔ جو ہی خود پر نگاہ پڑی کٹ کے رہ گئی۔ جی چاہا شرم سے زمین میں جا سمائے۔ وہ برق کی سی تیزی سے باتھ روم میں گھسی اور اپنا لٹکا ہوا لباس تبدیل کر کے باہر آ کر اپنی چادر لپیٹ لی۔ میں باتھ روم کے راستے دیوار پھاند کر باہر جاؤں گا۔ تم جیسے ہی گیٹ سے نکل کر بائیں طرف مڑو گی، کونے پر میری نسان کھڑی ہوگی۔ جلدی کرو، اس سے پہلے کہ بیگم سرفراز صورتحال جاننے کے لیے اپنا کوئی آدمی بھیج دیں۔ ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اجلال جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے باہر نکل گیا اور اب گاڑی سے ٹیک لگائے فکر مند نظروں سے امن گاہ کے گیٹ کی طرف نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ ایک ایک لمحے کی تاخیر اعصاب پر گراں گزر رہی تھی۔ کہیں وہ پھنس نہ گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے خدشات کو حقیقت سمجھ کر دوبارہ امن گاہ کی طرف بڑھتا، وہ گیٹ سے نمودار ہوتی دکھائی دی۔ چادر لپیٹے ایک ہاتھ میں پرس تھا۔ وہ نروس انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جو ہی بائیں طرف متلاشی نگاہ دوڑائی، اجلال بے قراری سے ہاتھ ہلاتا ہوا نظر آیا۔ فرنٹ سیٹ پر وہ یوں ڈھیر ہوئی جیسے قدموں میں جان نہ رہی ہو۔ اس حالت میں گھر جاؤ گی تو گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر خود کو ریلیکس کر لو۔ گاڑی روز اینڈ جیسمن گارڈن کے گیٹ پر وہ جا کر روک چکا تھا۔ وہ جیسے خواب کسی کیفیت میں بے جان قدموں سے اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ اپنے حواسوں میں کہاں تھی جو اعتراض یا انکار کرتی۔ یہ پارک کچھ اس قدر وسیع و عریض تھا اور کچھ ایسے زاویے پر بنایا گیا تھا کہ دور دور تک ویرانہ دکھائی دیتا تھا۔ اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ زرگل کو اپنے اڑے اڑے حواس مشتمع کرنے میں بہت دیر لگی۔ وہ دانستہ چپ چاپ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ دانستہ اس کی سمت متوجہ نہیں تھا۔ اسے خود کو سنبھالنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ جانتا تھا اس وقت خاموشی ہی اسے پرسکون کر سکتی تھی۔ آپ کو کس طرح خبر ہوئی؟ بہت دیر بعد اس نے بھیگے ہوئے شکستہ لہجے میں سر جھکا کر پوچھا۔ اب وہ نظریں ملانے کے قابل ہی کہاں رہی تھی۔ میں نے اسی مقصد کے لیے خاص طور پر ناظمہ سے دوستی بڑھائی تھی تاکہ ان کے عزائم سے باخبر رہوں۔
شوبس کی تتلیاں جتنی حسین ہوتی ہیں اتنی ہی عقل سے پیدل اور عاقبت نااندیش ہوتی ہیں. انہیں بس داد و ستائش اور مال و متاع سمیٹنے میں غرض ہوتی ہے. میری تعریف کرنے اور میرٹ میں 3 روز تک لنچ اور ڈنر کروانے پر وہ خود بخود موم ہو گئی. باتوں باتوں میں نے اس سے اگلوا لیا کہ وہ اور بیگم سرفراز کیا ڈرامہ کھیلنا چاہتی ہیں. میں نے موقع پا کر آج صبح ٹیپ ریکارڈ کمرے میں فٹ کر دیا تھا. میڈم کی حرکات و سکنات پر تو کئی روز سے نظر رکھے ہوئے تھا. وہ امن گاہ آئی تو اس کے پیچھے پیچھے میں بھی چلا آیا. ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے اندر کی صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا. موقع پا کر میں نے میڈم کے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد بے ہوش کر دینے والی گیس کمرے میں داخل کر دی. ویسے تو براہ راست حملہ کر کے بھی انعام علی کو بدست و پاک کر سکتا تھا، مگر اس طرح وہ مجھے پہچان لیتا اور بیگم سرفراز تک بات پہنچنے کے بعد معاملہ سنگین ہو جاتا. اسی لیے یہ احتیاط کرنا پڑی. باقی صورتحال تو تمہارے سامنے ہے. وہ رسان سے ہلکے پھلکے انداز میں بات مکمل کر کے سگریٹ سلگانے لگا. یہاں کتنا سکون اور تنہائی ہے، جیسے برسوں سے بے آباد اور سنسان رہا ہو. وہ ارد گرد نگاہ دوڑاتا تبصرہ کر رہا تھا. وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی. فکر نہ کرو، بیگم سرفراز مزید کچھ نہیں کر سکے گی، الٹا اس پر اسرار صورتحال پر چکرا کے رہ جائے گی. انعام علی کی بے ہوشی مووی کیمرے کی توڑ پھوڑ اور چوکیدار کی بے خبری پر سمجھ جائے گی کہ تمہارے پیچھے کوئی طاقتور فورس ہے جو اینڈ ٹائم پر تمہیں چھڑوا کر لے گئی. وہ تصادم سے بچنے کے لیے خاموش رہے گی. اور ناظمہ میں تو ویسے بھی دم خم نہیں ہے. وہ تو بیگم سرفراز کے سہارے اتنی بہادر بنی ہوئی تھی، اسے چپ دیکھے گی تو خود بھی پیچھے ہٹ جائے گی. مگر بہرحال چند روز تمہیں احتیاط کرنا ہوگی. وہ اس کی خاموشی کو پریشانی پر محمول کرتے ہوئے نرمی سے اس کی تسلی کروا رہا تھا. ظاہر ہے یہ تو طے تھا کہ وہ امن گاہ میں دوبارہ قدم نہیں رکھے گی. تمہیں جاب کی فکر ہے نا؟ میں نے اس کا بھی بندوبست کر لیا ہے. میرے ایک دوست کی مسز نے حال ہی میں ایک پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکول کھولا ہے. اسے درس و تدریس کے علاوہ انتظامی امور کی دیکھ بھال کے لیے ایک پڑھی لکھی اور قابل بھروسہ لڑکی کی ضرورت ہے. میں نے اسے تمہارے تجربے اور تعلیمی کارکردگی کا ذکر کر دیا تھا. وہ بخوشی تیار ہو گئی ہیں. مجھے چونکہ پہلے سے اندازہ تھا اس صورتحال کا، اسی لیے کہہ رہا تھا کہ پوسٹ خالی رکھے. اس کے انداز میں کسی قسم کا احسان، دکھاوا یا طرز بھری ہمدردی نہیں تھی. بڑے ہلکے پھلکے معمول کے سے انداز میں، نرم انداز میں بتا رہا تھا. لہجہ بڑا سادہ اور صاف ستھرا تھا. طنز اور تمسخر یا تنک مزاجی کا شائبہ تک نہ تھا. اس نے یہ تک نہیں جتایا تھا کہ دیکھو میری بات نہ مان کر کتنے خسارے میں رہی. آخر وہی ہوا نا جو میں نے کہا تھا. کیا خیال ہے گھر چلیں؟ تمہاری امی پریشان ہو رہی ہوں گی، خاصی دیر ہو گئی ہے. وہ ارد گرد پھیلتے اندھیرے پر نگاہ ڈال کر کچھ تشویش بھرے انداز میں کہتے ہوئے اٹھنے کو پر تولنے لگا. مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں. جواب میں وہی سکوت تھا. اشلال نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا. زرگل، اس نے پھوار سے میٹھے لہجے میں اسے مخاطب کیا. ارے یار حوصلہ کرو، ہو جاتا ہے ایسا کچھ زندگی میں، دل پر مت لو، یہ سب ٹھیک ہے. اس نے محض تشفی کے لیے ہاتھ بڑھا کر ہولے سے اس کا سر تھپ تھپایا تھا، مگر دوسرے لمحے جیسے پتھر کا ہو کے رہ گیا. زرگل جیسے ٹوٹ کے اس کے کندھے سے آ لگی اور پیشانی ٹکا کر کچھ اس طرح پھوٹ پھوٹ کے روئی کہ وہ امتحان میں پڑ گیا. اس نے گھبرا کر چپ کرانے کے لیے کچھ کہنا چاہا، پھر کچھ سوچ کر وہ خاموش ہو گیا. اچھا ہے اس طرح دل کی بھڑاس نکل جائے. اتنا بڑا غیر متوقع واقعہ ہوا تھا. اعصاب پرسکون ہونے میں وقت تو درکار تھا. وہ چپ چاپ تسلی کے سے انداز میں اس کا سر سہلاتا رہا، ساتھ ساتھ محتاط نظروں سے ادھر ادھر بھی دھیان رکھے ہوئے تھا. کسی جاننے والے کی نظر پڑ گئی تو واقعی اشتہار بن جانا تھا. بالآخر وہ سنبھل گئی اور آہستگی سے اس سے الگ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی. اشلال نے بغور اسے دیکھا. سرخ گال، سرخ آنکھیں، سرخ ناک، شفق کے ڈوبتے ہوئے الوداعی رنگوں نے اس کے سراپے کو بھی سرخ ارغوانی رنگ میں ڈھانپ دیا تھا. وہ اس سے نظریں چرائے ہوئے تھی. اشلال بھی خاموشی سے چل پڑا. گاڑی میں بھی مکمل سکوت رہا. گاڑی مانوس راستوں سے گزرتی ہوئی گھر سے کچھ فاصلے پر ویگن اسٹاپ کے پاس پہنچی ہی تھی کہ وہ بول پڑی. بس یہیں روک دیں. وہ گھر کے آگے اتر کر ارد گرد کے لوگوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی. ادھر ہی اتر گئی. گاڑی سے اترنے سے پہلے ایک لمحے کو نگاہ اشلال کی سمت ڈالی. وہ بھی اس سمے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا. نگاہوں کا تصادم ہوا. وہ کھڑا رہا جب تک وہ اپنے گھر کے دروازے تک نہ پہنچ گئی. پھر طویل سانس لے کر ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی. دل پر ایک بوجھ سا پڑتا محسوس ہو رہا تھا.
नया इस्त्री शुदा जोड़ा पहने, किस्म किस्म के खाने टिफ़िन में भरकर उसे शॉपिंग बैग में डालकर वो बड़ी तरंग से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी जब ज़रगुल ने झपट कर उनका रास्ता रोका था। अम्मी, कहाँ जा रही हैं आप? लहजा सरासीमा और खौफ व हिरास में डूबा हुआ था। कहाँ जाऊँगी? अपने बेटे के पास जा रही हूँ, उसे खाना देने। वो भूखा होगा ना, जेल में ढंग का खाना कहाँ नसीब होता है। वो तुनक कर बोली। भैया, आप जेल में नहीं हैं अम्मी, प्लीज़ अंदर आ जाएं। वो सिसकियाँ रोकते हुए भर्राए हुए अंदाज में कहने लगी और इनके हाथ से टिफ़िन पकड़ने लगी, मगर उन्होंने डांट कर इसके हाथ से टिफ़िन दोबारा खींच लिया। ए लड़की, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? मेरा बेटा उधर भूखा होगा, मेरा इंतज़ार कर रहा होगा और तुझे अटखेलियाँ सूझ रही हैं। मैंने तो 2 कंबल भी साथ ले लिए हैं। जेल की कोठरी की ज़मीन कितनी सख्त होती है, पता नहीं मेरे बच्चे को नींद भी आती होगी या नहीं। वो बड़े तफक्कुर से आभरते हुए कह रही थी। अंदाज में ममता की तड़प झलक रही थी। माँ की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी, कलेजे में छेद डाल रही थी। हारिस को फांसी लगे 5 दिन गुजर चुके थे, मगर शाइस्ता की हालत संभल के नहीं दे रही थी। अम्मी चलें, अंदर आएं, मैं आपको हारिस भाई की तस्वीरें दिखाती हूँ। वो उन्हें बामुश्किल तमाम बाजुओं में भरकर अंदर ले जाने की सही करने लगी। उन्होंने इसको झटक दिया। तस्वीरें क्यों? मैं तो अपने बेटे को देखूंगी अपनी आंखों से, उन्होंने तड़प कर कहा और शोला बरसाती नज़रों से उसे ही घूरने लगी। क्यों बार बार मेरी राह में आ रही है तू? चल अंदर बैठ और कुंडी लगा ले, मैं हारिस को देखकर अभी आती हूँ। अम्मी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बिलक बिलक के रो दी और माँ से लिपट कर धाड़े मारने लगी। यूँ लग रहा था कि दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। शाइस्ता की पुरजोश कैफियत इसकी सिसकियों से होले होले सर्द पड़ने लगी। उनके आसाब ढीले हो गए थे। हारिस यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? उन्होंने ख्वाब किसी कैफियत में सवाल किया। इस सवाल ने जैसे इसके कलीजे पर घूंसा मारा था। अम्मी, 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 वो खुद पर काबू न पा सकी। लफ्ज़ों ने ज़बान का साथ छोड़ दिया और हवास ज़ब्त का दर्स भूलने लगे। शाइस्ता ने एक लम्हे को हैरानी से बिलकती सिसकती बेटी को देखा। तू क्यों परेशान है? बता ना मुझे, क्या हुआ है मेरे हारिस को, मेरे चांद को? वो इसके आंसू पोंछती बेकरारी से पूछ रही थी। बाप से नाराज़ रहता था, इसीलिए कभी घर भी नहीं आता था। कहीं वो अब हमसे नाराज़ तो नहीं हो गया? वो खुद कलामी के से अंदाज में मुस्तरबाना बेटी का सर थपकते हुए पुरसोच अंदाज में कह रही थी। अम्मी, हारिस भैया इस दुनिया से जा चुके हैं। इसकी चीखें निकल गई थी। क्या बकती हो तुम? उन्होंने एकदम उसे अपने से अलहदा करते हुए तड़प कर कहा। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। दिल धक धक कर रहा था, जैसे वो यकीन बेयकीनी के गिरदाब में फंस कर रह गई थी। वो फिर माँ से लिपट गई थी और फिर वो लर्ज़ा खेज़ हकीकत शाइस्ता पर आश्कार हो ही गई। हारिस, मेरे बच्चे, मेरी जान। उनकी धाड़ें, आहें और पुकारें आसमान का कलेजा शक करने लगीं। पास पड़ोस से लोग आ गए। कुछ ख़वातीन ने मिलकर उन्हें संभाला, बिस्तर पर लिटाया और पानी वगैरह पिलाकर हौसला दिलासा देने लगी। और ज़रगुल बेजान से अंदाज में आंगन में लगे नीम के दरख्त के तने से टेक लगाकर ठह गई और दोनों घुटनों में मुँह छुपाकर सीले गम मशकों की सूरत में बहने लगी। ये कोई मामूली वाक़या तो न था। कड़ियल जवान भाई फांसी के फंदे से गुजरकर इनसे बहुत दूर जा चुका था, कभी ना लौटने के लिए, हमेशा के लिए, बेसाइबानी अता करके। पहले वो जेल में था तो कुछ सहारा था, ये तो तसल्ली थी कि वो ज़िंदा है, निगाह के सामने है। मगर अब उफ़, ये ज़ालिम दौर, ये गम, ये इज़्तिराब। दर्दगर आदमी होता तो गिरेबां पकड़ कर कहते उसे, इस तरह करते हैं लाचारों से, इस तरह रहते हैं बेचैन दिलों के अंदर। दिल में रहना है तो कुछ ठीक से रहना सीखो। हम तुम्हें सहते हैं, कुछ तुम भी सहना सीखो। एक थोड़ी सी खुशी आए तो जल जाते हो। दर्द कर आदमी होता। फिर वहशतों कठिनाइयों का एक सिलसिला चल पड़ा। ज़रगुल पहले पहल तो खौफ और दहशत से निढाल होकर घर में बंद रही थी। अमनगाह में पेश आने वाले इस रूह फरसा वाक़ये के बाद इसका सारा हौसला पानी हो गया था। घर से बाहर पाँव निकालने के ख्याल से ही सांसें रुकने लगती। फिर इसके 4 दिन बाद हारिस को फांसी हो गई। कहर दर कहर टूटा था। माँ होश से बेगाना हुई महगुल और अहमद खौफ व हिरास और सरासीमगी के मारे एक दूसरे से लिपट लिपट के रोते रहते। गुलनाज गरीब तो पहले ही खुद से बेखबर रहती थी, सो इसी को हिम्मत करना थी। भाई के रुसवाए ज़माना अंजाम के बाद, चंद रोज़ की रस्मी ताज़ियत के बाद किसी अपने पराये ने करीब भटकने की कोशिश भी नहीं की थी।
لوگ یوں دیکھتے جیسے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہوں، چھوت کے مریض ہوں۔ کوئی ملتا بھی تو بتک کر پرے ہٹ جاتا۔ ایک تماشا سا بن گیا تھا۔ امی کی حالت سنبھلی تو حارث کے 40ویں پر آنے والے اجلال سے پرائیویٹ اسکول کا ایڈریس لے کر اگلے روز سر پہ کفن باندھے نکل کھڑی ہوئی۔ پہلے محلے کے بچے اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے آ جایا کرتے تھے، مگر جب سے حارث گرفتار ہوا تھا والدین نے بچوں کو ہٹا لیا، اسی لیے آمدنی کا یہ ذریعہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ کائنات پبلک اسکول کی ہیڈ مسز مسعود اجلال کے ریفرنس کی بدولت خاصی گرم جوشی سے ملی۔ ضروری معاملات طے کرنے کے بعد اسے 5,000 تنخواہ پر رکھ لیا گیا۔ آپ کا ہاسٹل کا انتظام سنبھالنے کا خاصا تجربہ رہا ہے اور درس و تدریس بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا ہے آپ نے، اسی لیے مجھے امید ہے کہ آپ کی بدولت بہت مختصر عرصے میں یہ اسکول چل نکلے گا۔ اور اس نے مسز مسعود کو مایوس نہیں کیا تھا۔ جیسے تیسے دن گزر رہے تھے، مگر اسے گلناز کی طرف سے بہت پریشانی تھی۔ ایک بار اجلال نے تجویز دی تھی کہ انہیں پاگل خانے میں داخل کرا دو، مگر یہ سنتے ہی وہ بڑک اٹھی تھی۔ وہ مر کے بھی ایسا نہیں سوچ سکتی تھی، کم از کم نظر کے سامنے تو تھی۔ کیا ہوا جو ہوش مندی سے دور تھی؟ پھر امی بھی قیامت تک ایسا نہ ہونے دیتی، مگر پریشانی بدستور بہرحال موجود تھی۔ امی بہت سراسیمہ رہنے لگی ہیں۔ مجھے تو بیماری نے ایسا نہیں چھوڑا ہے، کھڑے ہوتے ہی چکر آنے لگتے ہیں۔ سارا دن گلناز کی طرف سے ہال اٹھتے رہتے ہیں، حالانکہ دروازے پر تالا ڈال کے رکھتی ہوں، مگر اس کو کیا خبر، جنون میں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ شائستہ اس دن کچھ زیادہ ہی پریشان تھی۔ امی واحد حل یہی رہ جاتا ہے کہ… وہ ایک لمحے کو جھجک کر چپ ہو گئی، پھر بولی کہ آپ ہی کو زنجیر سے باندھ دیں۔ ایسے نہ کہو، شائستہ بے ساختہ تڑپ کر کہہ اٹھی۔ دل میں ہونک سی اٹھی تھی، یوں لگا جیسے کسی نے دل کو مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ جن ہاتھوں نے گودی دی، کھلایا تھا، وہ اب زنجیریں باندھیں گے؟ اور کوئی حل بھی تو نہیں ہے امی، وہ رنجیدگی اور افسوس کے ملے جلے انداز میں بولی۔ شائستہ مہر پرب رہ گئیں۔ ایک سرد آہ ہونٹوں سے نکل کر اداس فضا میں کھل گئی۔ اگلے روز جب وہ گلناز کے ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کو لوہے کی زنجیر سے باندھ رہی تھی تو ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو گلناز کے دامن اور زنجیر کو بھگو رہے تھے۔ گلناز حیرت سے کبھی زنجیر کو دیکھتی اور کبھی اس کی آنکھوں سے بہتے پانی کو۔ روتی کیوں ہو؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ کیا تمہیں بھی اس بڈھے نے اجاڑ دیا ہے؟ میرا دل تو جلا دیا تھا، کیا تمہارا دل بھی آگ میں ڈال دیا؟ بولو نا، چپ کیوں ہو؟ وہ سادگی سے اصرار کر رہی تھی۔ زرگل نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر گلناز کو دیکھا۔ روشن گلابی خوبصورت چہرہ، مگر کس قدر بھیانک قسمت لے کر آئی تھی وہ۔ وہ زیادہ دیر تک اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکی، مزمحل ملول قدموں سے باہر چلی آئی۔ اسے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا۔ گزشتہ دنوں کے واقعات نظروں میں پھرنے لگے۔ وہ ابو جی کی مطلق العنانیت، وہ ظلم و جبر کا دور، حارث کی رد عمل کے طور پر اپنائی جانے والی تباہ کن پالیسی اور اس کا انجام، دل قطرہ قطرہ درد سے بھیگتا چلا گیا۔ باقی آئندہ۔ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔